चाचा 14 साल की लड़की को दुल्हन बनाकर घर ले आया। रात हुई तो उस लड़की ने चाचा को करीब ना होने दिया। चाचा सारी रात कमरे के बाहर बैठा रहा। अगली रात चाचा के साथ मिलकर मैंने उस लड़की को रस्सी से बांध दिया। चाचा बेड पर गया तो मैं पर्दे के पीछे हो गई। थोड़ी देर बाद झांका तो होश उड़ गए। चाचा, रमशा, अम्मी कहाँ है तुम्हारी? मैं रात को सहन में पानी पीने के लिए बाहर आई थी जब गली का दरवाजा खुला और चाचा चोरों की तरह घर में दाखिल हुआ था। मैंने पहले तो हैरानी से चाचे को देखा। वो कुछ परेशान सा लग रहा था। चाचा, अम्मी तो आज नानी के घर गई हैं। मैं और अब्बा ही हैं घर पर। अब्बा तो सो रहा है। ये सुनकर जैसे चाचे ने गहरा सांस लिया। अगर कोई और वक्त होता तो अम्मी मुझे चाचे के करीब भी ना फटकने देती। पता नहीं क्यों अम्मी को चाचा एक आंख नहीं भाता था, लेकिन मुझे तो वो बड़ा अच्छा लगता था। जब भी बाहर से आता मेरे लिए कभी इमली तो कभी मिठाई लेकर आता था। अब भी चाचे ने जेब से एक डब्बी निकालकर मुझे थमाई। मैंने मुतजस्सिस होकर उस डब्बी को खोला तो उसमें छोटे छोटे झुमके थे जो मुझे बड़े पसंद आए। मैंने लाड से कहा, चाचा, तुम कितना ख्याल रखते हो ना मेरा। तुम बहुत बहुत अच्छे हो। ये सुनकर वो अजीब सी हंसी हंसकर बोला कि कभी तो तुम भी भतीजी होने का फर्ज निभाओ। मैंने हैरानी से पूछा, कैसा फर्ज? फिर कुछ याद आया तो मैंने कहा, आ जाओ, गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ। मगर वो इनकार में सर हिलाकर बोला, नहीं, ये बात नहीं है। मेरे साथ चलो, आज जरूरी काम है कुछ। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। भला आधी रात को मैं घर से बाहर कैसे जा सकती थी, और वो मुझे लेकर कहाँ पर जा रहा था? मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं जा सकती। अम्मी को अगर मालूम पड़ गया तो बहुत खफा होगी। यहीं बता दो जो भी काम है। ये सुनकर चाचे का अचानक से मुंह बन गया और वो कुछ सोचता हुआ घर से बाहर चला गया। भले से चाचा बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही अजीबोगरीब और चोरों वाली थीं। जब भी हमारे घर आता छुप छुपा कर ही आता था, और इसके अलावा पता नहीं कहाँ गायब रहता। मोहल्ले वाले भी उसके मुतालिक बहुत से खदशात का इजहार करते थे। मैं वहीं पर खड़ी थी जब अब्बा ने खांसना शुरू कर दिया तो मैंने खुद भी पानी पिया और अब्बा के लिए भी पानी कमरे में ले गई। अब्बा तो सुकून से सो गए, लेकिन मेरी आंखों से नींद दूर थी। पता नहीं वो मुझे कहाँ लेकर जाना चाहता था। अम्मा तो मुझे चाचे से चीजें भी नहीं लेने देती थी। कहती थी, पता नहीं कौन से टोने करके ये चीजें तुम्हें पकड़ा देता है, मत इस्तेमाल किया करो। उसी वक्त मुझे उन झुमकों का याद आया। मैंने जल्दी से तकिए के नीचे से डिबिया निकाल कर कानों में पहने तो अपना आप बड़ा अच्छा लगा। इतना तो अच्छा है मेरा चाचा। अम्मा को पता नहीं क्या मसला है। माँ के खिलाफ मेरे दिल में थोड़ी बगावत सी उतरी थी। मैं इसी तरह बैठी थी जब मुझे बाहर शोर सुनाई दिया। मैं चारपाई से फौरन उठ गई। डर भी लग रहा था कि कोई चोर वोर ना हो। मैं कमरे के दरमियान में ही खड़ी हुई थी जब मुझे अपने नाम की धीमी सी पुकार सुनाई दी, रमशा, बाहर आ। ये आवाज तो। मैं जल्दी से बाहर गई तो मेरा शक यकीन में बदल गया। ये चाचा ही था जिसके साथ बड़े से खेस में कोई और भी था। ये कौन है? मैं सहम गई तो वो अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे ऊपर आने का इशारा करते हुए खुद उस खेस वाले शख्स के साथ ऊपर चला गया।
یہ کیا بلا ہے؟ میں دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی۔ ہمارے گھر کی چھت پر زیادہ کوئی نہیں جاتا تھا، ویسے بھی اماں تو کتراتی تھی کیونکہ چھت پر ایک ہی کمرہ تھا اور وہ چاچے کا تھا، لیکن ابا نے نہ جانے کیوں اسے گھر سے بے دخل کیا ہوا تھا۔ پھر بھی وہ کبھی کبھار گھر آ کر مجھ سے مل ہی لیتا تھا۔ اب بھی وہ جب واپس چلا گیا تو مجھے یہی لگا تھا کہ شاید مجھ سے ملنے آیا ہوگا، لیکن وہ تو دوبارہ آ گیا تھا، اور اس مرتبہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے کر آیا تھا۔ میرا دل ڈر رہا تھا، لیکن کیا کر سکتی تھی، مجبوری تھی۔ میں نے ابا کے کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کیا اور خاموش قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر آ گئی۔ وہاں چاچا جیب سے چابی نکال کر کمرے کا تالا کھول رہا تھا۔ اس کمرے کی چابی اس کے پاس تھی، جبکہ دوسرا کھیس میں چھپا وجود ایک طرف فرش پر نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کسے اٹھا لایا ہے تو؟ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھا تو چاچا مسکرا دیا اور بولا، خود ہی دیکھ لے۔ میں نے آگے بڑھ کر ڈرتے ہوئے کھیس پیچھے کیا تو دنگ رہ گئی۔ وہ ایک 14 سال کی لڑکی تھی جو اس وقت مکمل دلہن بنی ہوئی تھی، مگر اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا اور ہاتھ بھی پیچھے باندھ رکھے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سن کر وہ ہنس دیا، پھر بولا، لڑکی ہے، دیکھ نہیں رہی؟ تو اسے تو یہاں کیوں لایا ہے؟ امی کو اگر پتا چل گیا تو مجھے کبھی اس گھر میں نہیں رہنے دیں گی، تجھے تو ویسے ہی مار مار کر نکال دیں گی۔ کمرے کا تالا کھل چکا تھا۔ وہ پیچھے مڑ کر بولا، تو فکر نہ کر، میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ بس رمشا، آج کی رات رکنے دے یہاں پر، کل تیری ماں کے آنے سے پہلے چلا جاؤں گا۔ بس یہی بات بتانے کے لیے بلایا تھا تجھے، اب تو جا۔ میں کون ہوتی تھی چاچے کو اس کے گھر سے ہی نکالنے والی؟ اگر کل امی کے آنے سے پہلے وہ یہاں سے نہ گیا تو وہ خود ہی سنبھال لے گی۔ یہ سوچ کر میں قدرے پرسکون ہو گئی اور اسبات میں سر ہلاتی ایک نظر اس چھوٹی سی لڑکی پر ڈال کر نیچے آ گئی۔ ہم دونوں میں زیادہ فرق نہیں تھا، وہ 14 سال کی تھی تو میں صرف 16 سال کی تھی۔ نیچے آ کر اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے بھی میرا دماغ اسی لڑکی کی طرف رہا۔ چاچے نے کتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کی ہے، لیکن جو بھی ہے، میری چاچی ہے تو بڑی خوبصورت۔ میرے ذہن میں اس لڑکی کی خوف سے کھلی بڑی بڑی آنکھیں گھوم گئیں۔ واقعی میں وہ ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اوپر سے لال جوڑے اور تھوڑے بہت زیور نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ امی کا بھی خوف میرے دل میں تھا، لیکن میں مطمئن ہی رہی کہ اگر کچھ پوچھا تو یہی جواب دوں گی۔ مجھے کیا خبر رات کو وہ کب آیا، میں تو اپنے بیان سے مکر جاؤں گی۔ یہ سوچ کر مجھے اندر ہی اندر کمینی سی خوشی بھی ہوئی۔ پھر رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح امی نے ہی آ کر جگایا تھا۔ صرف جگایا ہی نہیں تھا، ساتھ ہی 2-4 صلواتیں بھی سنا دی تھیں کہ صبح ہو گئی ہے، اٹھنے کا نہیں پتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں تو ڈر گئی تھی کہ کہیں امی کو چاچے اور اس کی نئی نویلی دلہن کے گھر میں آنے کا علم نہ ہو گیا ہو۔ میں نے کن اکھیوں سے امی کو دیکھا، مگر وہاں ایسا کوئی رد عمل نہیں تھا جو چاچے کی وجہ سے ہمیشہ امی کے چہرے پر آتا تھا۔ میں چپ کر بستر سے اٹھ گئی اور واش روم سے فارغ ہو کر گھر میں بکھراؤ سمیٹنے لگی۔ امی ناشتہ بنانے لگی۔ تبھی امی کی نظر چھت کے دروازے پر پڑی جو کھلا ہوا تھا۔ وہ مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے بولی، رمشا، کیا لینے گئی تھی چھت پر؟ یہ سن کر میرے ہاتھ میں موجود کانچ کی بوتل نیچے گر کر ٹوٹ گئی۔ میرا جسم بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا کہ بس اب تو میں جان سے گئی،
کیونکہ امی نے مجھے زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا تو اس کا کھلا ہوا دروازہ ہوا سے ہل رہا تھا۔ مجھ سے تو کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ امی اس کے بعد شروع ایک مرتبہ پھر مجھے آڑے ہاتھوں لینے لگی۔ میں نے جلدی سے جا کر چھت کا دروازہ بند کر دیا تو وہ بولی، کتنی مرتبہ روکا ہے رمشا، تیرے چاچے کے کالے کرتوت اوپر ہواؤں میں ہی پھر رہے ہیں، وہاں نہ جایا کر۔ دیکھا کہ تو نے کبھی مجھے اوپر جاتے، نہ میں جاؤں نہ تیرا باپ جائے، مگر تیری ہڈی کو چین نہیں پڑتا جب تک تو اوپر کے 2-4 چکر نہ لگا کے۔ کل جانے سے پہلے میں نے روکا تھا نا کہ اوپر نہیں جانا، پھر کیا لینے گئی تھی اوپر، بتا مجھے۔ مگر میں چپ کی چپ کھڑی رہی، میرے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بھی خود ہی بول بول کر چپ کر گئی تو میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر میں نے امی سے پوچھ ہی لیا کہ تجھے چاچا کیوں نہیں اچھا لگتا؟ کچھ کہتا تو ہے نہیں وہ۔ یہ سن کر امی کے چہرے پر دکھ کا سایہ لہرایا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، جو تیرے چاچے نے میرے ساتھ کیا ہے نا، وہ اگر تجھے بتا دیا تو یقین نہیں آئے گا۔ میں نے اصرار کیا کہ مجھے بتا، ایسا کیا گناہ کر دیا ہے چاچے نے جو تو ناک پر مکھی ہی نہیں بیٹھنے دیتی؟ تیرا چاچا اگر خود تک محدود رہتا تو ٹھیک تھا، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کا کمرہ تیرے ابا نے اوپر الگ بنوا دیا تھا، کیونکہ اس کی جو حرکتیں تھیں بہت دفعہ اسے روکا تھا، مگر وہ نہیں رکا تھا۔ تھک ہار کر تیرے باپ نے کمرہ اوپر بنوا دیا اور ذرا گھر میں سکون آ گیا۔ یہ سکون صرف کچھ عرصے کے لیے رہا۔ تیرے چاچے کا نیچے سے اتنا کوئی لینا دینا نہیں رہا تھا، اپنا روٹی پانی ہوٹل سے ہی کر لیتا تھا۔ اس وقت تو 2-3 سال کی تھی، میں حاملہ ہوئی۔ دائی نے بھی اپنا شک ظاہر کیا کہ لگتا ہے اس مرتبہ تیرے لڑکا ہوگا۔ میں بڑی خوش تھی، بیٹے کی خواہش تو ہر ایک کو رہتی ہے۔ مجھے بھی بڑی خواہش تھی کہ چلو ہمارا بھی سہارا آ جائے گا۔ لیکن تیرے چاچے نے مجھ سے میرا پتر چھین لیا۔ اسے مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا۔ اس نے میرے ننھے سے بیٹے کی جان لے لی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اور تیرے پیو نے اس کا یہاں داخلہ بند کر دیا۔ تب تو جوان تھا، اتنا اسے کوئی علم بھی نہیں تھا، لیکن اب تو مزید پختہ ہو گیا ہوگا۔ پتہ نہیں اس نے اپنی خواہش کے پیچھے کتنے گھروں کو اجاڑا ہوگا، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ امی نے آج تک مجھے یہ سب نہیں بتایا تھا۔ مجھے بس یہی لگتا تھا کہ وہ بلا وجہ ہی اس بیچارے سے خار کھاتی ہے۔ لیکن اگر چاچے نے میرے بھائی کی جان لی تھی تو کیوں لی تھی؟ ایک نیا سوال میرے دماغ میں ابھرا جو میں نے امی سے پوچھا تو وہ ٹال گئی اور بولی، بس جتنا جاننا تیرے لیے ضروری تھا وہ میں نے بتا دیا ہے، اس سے آگے کچھ نہ پوچھنا۔ تیرا چاچا کیا کام کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اس نے میری اولاد کو کیوں مارا، میرے پاس کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں ہے، اور تو بھی مجھ سے پوچھ کر مجھے اذیت نہ دے۔ میں چپ کر گئی، بس دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ امی کو چاچے کا پتہ نہ چل جائے۔ ویسے بھی میرا دل بھی مچل رہا تھا کہ میں اوپر جا کر اپنی چاچی سے تو ملوں، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ صبح سے امی گھر تھی تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ چاچا نیچے آیا ہو۔ خیر، دوپہر کے وقت امی سونے کے لیے لیٹ گئی تو میں نے ہاٹ پاٹ سے 2 روٹیاں نکالی اور ایک شاپر میں ڈال کر سالن بھی ساتھ رکھا اور چپکے سے دبے پاؤں چھت پر چلی آئی۔ چھت پر گئی تو دیکھا چاچا کمرے کے باہر بیٹھا تھا، آنکھیں بند کیے شاید سو رہا تھا۔ میں نے اس کا گھٹنا ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پھر ادھر ادھر دیکھا، مجھے دیکھا تو ذرا سکون کا سانس لیا۔
میں نے جلدی سے کھانے والا شاپر چاچے کو تھمایا اور کہا، کھانا کھا لینا، امی واپس آ گئی ہے۔ اور وہ باہر کیا کر رہا ہے؟ اندر کیوں نہیں جاتا؟ وہ سر کھجاتا ہوا بولا، وہ پھر کسی ہاتھ ہی نہیں آ رہی۔ میں نے بھی ابھی ہاتھ ڈھیلا کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت کل نہیں آج پڑے گی۔ مجھے ایک دم سے امی کی بات یاد آئی کہ تیرے چاچے نے ہی میرے پتر کو مارا تھا، مگر میں نے اس بات کو ذہن سے جھٹک دیا، کیونکہ ایسا نہ تو ممکن تھا اور نہ ہی مجھے امی کی بات پر یقین تھا۔ امی نے ضرور میرا دل کھٹا کرنے کے لیے یہ من گھڑت کہانی سنائی تھی، تبھی میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ اور ویسے بھی چاچے نے اس بچے سے کی لینا ہوگا؟ نری باتیں۔ میں نے دل ہی دل میں امی کی باتوں پر افسوس کیا اور نیچے جانے کے لیے مڑ گئی۔ نیچے آئی تو امی سو رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ بجا تو دیکھا میرے محلے کی ہی ایک سہیلی تھی۔ ہم دونوں اندر آ گئیں تو پہلی بات اس نے یہی کی کہ سنا ہے تمہارے چاچے نے کسی لڑکی کو اٹھایا ہے، اب اس کی جان کا دشمن بن گیا ہے کیا؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ لڑکی کیوں اٹھائے گا؟ نکاح کیا ہوگا اس نے ضرور، ویسے بھی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اگر کیا ہے تو پھر بھی ہمیں اس سے کیا؟ وہ لڑکی میری بات کی نفی کر کے بولی، رمشا، تمہیں بڑی محبت ہے نا اس سے، لیکن یاد رکھنا جب محبت کی یہ پٹی اترے گی تو تبھی تم حقیقت دیکھ پاؤ گی۔ اس شخص نے بڑے گھروں کو تباہ کیا ہے، میں تو اسے شیطان سے بھی بڑا شیطان سمجھتی ہوں، بلکہ محلے میں سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے وہ ایسے جملے ادا کرتی۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا، تم نے کبھی اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے؟ تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا، تو پھر بہتان تو مت لگاؤ نا، جب تم اسے کوئی ایسی ویسی حرکت کرتے دیکھو تب کہنا۔ وہ زور دے کر بولی، سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ، مگر میں نے اسے چپ کروا دیا اور کہا، میری ماں بھی یہی سب کہتی ہے، لیکن آج تک میں نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا، پھر میں اتنی آسانی سے تمہاری بات کیسے مان لوں؟ وہ تو کہتی ہے میرا بھائی مارا ہے چاچے نے۔ اتنی بڑی بات اپنی ماں جی کے منہ سے سننے کے باوجود میں قبول نہ کر سکی، تو تم بھی مجھ سے امید نہ رکھو کہ میں تمہاری باتوں پر یقین کروں گی۔ بہتر ہے کوئی اور بات کرو، کیونکہ میں یہ باتیں نہیں دہرانا چاہتی۔ وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے چپ کر گئی۔ پھر ادھر ادھر کی دو چار باتوں کے بعد اچانک سے اس نے پوچھا، کوئی نیا تحفہ نہیں دیا تمہارے چاچے نے؟ چاچا مجھے جو کچھ دیتا تھا میں اسے ضرور بتاتی تھی، ایک وہی تو میری پکی سہیلی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کانوں پر سے دوپٹہ پیچھے کیا اور اسے اپنے جھمکے دکھائے، جو امی کی وجہ سے دوپٹہ اوڑھ کر چھپائے ہوئے تھے۔ جھمکے دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ دیے ہیں مجھے۔ وہ انہیں دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرائی اور سرگوشی کے انداز میں بولی، تبھی میں کہوں تم اس کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار کیوں نہیں ہو؟ میں اس کی اس بات کا بھی برا منا گئی تھی، سختی سے کہا، اب امی کی طرح تم بھی شروع نہ ہو جانا کہ یہ جھمکوں پر ٹونا ٹوٹکا کیا ہے، چھوڑو اس بات کو۔ مگر پھر وہ زیادہ دیر نہیں رکی اور چلی گئی۔ مجھے سب لوگوں پر غصہ آ رہا تھا۔ پہلے انہیں چاچا برا لگتا تھا، اب ساتھ ساتھ میں بھی بری لگنے لگی تھی۔ بھائی، میرا خون کا رشتہ تھا اس شخص کے ساتھ، میں اس کی حمایت نہیں کرتی تو کس کی کرتی؟ سب کے پیچھے امی کا ہی ہاتھ لگ رہا تھا، جان بوجھ کر چاچے کو ہر جگہ بدنام کر دیا تھا تاکہ کوئی اس کا یقین ہی نہ کرے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ابا کے دل میں بھی بھائی کے لیے نفرت بھر دی تھی۔
لیکن امی نے یہ سب کیا تھا تو کیوں کیا تھا؟ ایسی کیا وجہ تھی جس سے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا تھا؟ مجھے امی سے اچانک ہی نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ میرا دل چاہا اس گھر سے بھاگ جاؤں جہاں یہ گھٹیا منصوبہ بندیاں کی جاتی ہیں۔ میں یہ سب کچھ سوچ رہی تھی جب امی کمرے سے باہر آئیں اور پوچھا کون تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا جواب دینے کا، سو چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ وہ پیچھے حیران تو بہت ہوئی تھیں مگر چپ کر گئیں اور مزید کوئی سوال و جواب نہیں کیا تھا۔ شام ہوئی تو امی ایک بار پھر نانی کی طرف چلی گئیں، کیونکہ ان دنوں نانی بہت بیمار تھیں، اس کی بہویں نہیں سنبھال رہی تھیں، تو 3-4 روز سے امی ہی ادھر رات کو چلی جاتی اور صبح گھر واپس آ جاتی تھی۔ امی کے جاتے ہی چاچا بھی چھت سے نیچے آیا اور کچھ دیر میں واپس آنے کا بول کر وہ باہر چلا گیا۔ ابا میرا بیمار تھا بلکہ فالج تھا، اسے بقول امی جی یہ سب بھی تیرے چاچے کے کرامات ہیں، اسی نے لاغر کیا ہے میرے سر کے سائیں کو۔ میں ابا کو دوائی وغیرہ دے کر فارغ ہی بیٹھی تھی، پھر چپ کر کے چھت پر آ گئی۔ چھت پر وہی خاموشی تھی جو ہر وقت ہی ہوتی تھی۔ چھت پر کچرے کی بھی بھرمار تھی۔ چاچے کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے اس کمرے کو ہمیشہ بند ہی دیکھا تھا۔ ایک تو امی چھت پر آنے نہیں دیتی تھی، دوسرا اس کمرے پر ہمیشہ ہی تالا پڑا رہتا تھا، مگر آج وہ کمرہ کھلا ہوا تھا، باہر صرف ایک کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کمرہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ اس کمرے میں بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے، سامنے ایک دیوار کے ساتھ بستر لگا ہوا تھا جو دھول مٹی میں بری طرح سے اٹا ہوا تھا۔ باقی کمرے کی دیواروں پر سفید چاک سے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا۔ عجیب و غریب شکلیں، مجھے ایسا لگا جیسے کسی بھوت بنگلے میں آ گئی ہوں۔ اس کمرے میں ایک کھڑکی بھی تھی جس کے آگے دیوار گیر پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی ایک گھٹری کی صورت بستر پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے بہت غصہ چڑھا کہ ہر ایک کو میرا چاچا ہی برا لگتا ہے۔ اگر وہ اسے اچھا نہیں لگتا تھا تو اس سے شادی کیوں کی؟ بعد میں پھر یہی ہوگی جو امی کے ساتھ مل کر چاچے کو مزید بدنام کرے گی۔ میں نے نیچے زمین پر دیکھا، مجھے ایک طرف رسی پڑی ہوئی دکھائی دی، اس رسی کے ساتھ ہی مجھے ایک اور عجیب چیز دکھائی دی۔ سفید چاک سے زمین پر بڑا سا ایک چوکھٹا بنا ہوا تھا۔ میں نے چپ کر کے وہ رسی اٹھا لی اور اس لڑکی کو رسی سے باندھ دیا۔ وہ تو پہلے ہی لاگیر سی تھی، اس میں تو جیسے ہمت ہی ختم ہوئی پڑی تھی۔ شاید وہ بھوکی تھی اور کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تبھی میں نے بڑی آسانی سے اسے باندھ دیا اور وہ کوئی مزاحمت نہیں کر سکی۔ مجھے چاچے نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کبھی بھی میرے کمرے میں نہیں جانا۔ اب میں نے باہر قدموں کی چاپ سنی تو مجھے کچھ بھی سجھائی نہ دیا۔ میں جلدی سے اس پردے کے پیچھے آ کر چھپ گئی، بس اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کسی طرح چاچے کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر یہاں سے نکل جاؤں۔ میں نے دیکھا چاچا کمرے میں آیا اور اس نے کمرہ بند کر دیا۔ پھر اس کی نظر بستر پر بندھی لڑکی پر پڑی تو پہلے تو وہ بڑا حیران ہوا اور پھر مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور دھیرے سے بڑبڑایا، جیسا چاچا ویسی بھتیجی۔ لوگ ایسے ہی میرے اعمال کو ہلکا لیتے ہیں، جبکہ میں جان گیا ہوں رمشا پوری دنیا سے میرے لیے لڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تو میرے تحفے اسے لڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ اس لڑکی کی جانب بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے بے دردی سے نیچے فرش پر گھسیٹتا تو وہ درد سے کرا کر رہ گئی۔ مجھے حیرانی بھی ہوئی کہ
اس نے اتنی بری طرح اسے کیوں کھینچا تھا؟ میں نے سوچا مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، بھلے سے چاچا پھر کچھ بھی کہے۔ اس سے پہلے میں پردے کے پیچھے سے نکلتی، چاچے نے اس لڑکی کو بالوں سے پکڑا اور دبوچ کر اس چوکھٹے میں لے گیا جہاں سے میں نے رسی اٹھائی تھی۔ میرے بڑھتے قدم اس کا یہ عمل دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکے۔ چوکھٹے میں اس لڑکی کو ایک مخصوص جگہ پر رکھ کر اس نے چوکھٹے کے چاروں طرف آگ لگا دی اور خود اس سے تھوڑا دور ایک گول دائرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھ کر وہ اونچے اونچے کوئی منتر پڑھنے لگا۔ پھر اس نے جیب سے ایک کپڑے کا بنا پتلا باہر نکالا اور 7 سوئیاں بھی۔ جیسے جیسے وہ ایک جملہ مکمل کرتا تو ایک سوئی اس پتلے میں لگا دیتا۔ جب سوئی پتلے کے جسم میں داخل ہوتی وہ لڑکی درد سے تڑپ اٹھتی۔ تقریباً 21 سوئیاں اسی طرح چاچے نے پتلے میں جڑی تھیں۔ اس لڑکی کی حالت بالکل مردوں کی سی ہو گئی تھی۔ میں خود پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب کچھ دیکھ کر سہم گئی تھی۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں نے اسی وقت ہاتھ سے کھینچ کر کانوں میں پڑے جھمکے اتارے اور چلا کر چاچے کے منہ پر مارتی ہوئی بھاگ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے تو یہ ڈر بھی نہیں رہا تھا، اگر وہ مجھے مار دیتا یا کچھ کر دیتا تو پھر؟ وہ تو مجھے پردے کے پیچھے سے نکلتا دیکھ کر ہی شدد رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا یا کرتا میں بھاگ کر نیچے بھی آ چکی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی بھی پرواہ تھی، لیکن جو کچھ چاچا اس کے ساتھ کر چکا تھا اس کا بچنا شاید ممکن نہیں تھا، اور وہ اسے اپنے جادو ٹونے سے مارنے کے لیے ہی لایا تھا شاید۔ میں جیسے ہی نیچے آئی تو امی گھر میں موجود تھیں۔ مجھے اوپر سے نیچے آتا دیکھ کر غصے سے میری جانیں بڑھی، مگر وہ کچھ کہتی میں امی کے گلے سے لگ گئی اور دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ تبھی چاچا بھی میرے پیچھے آیا تو امی نے دھاڑتے ہوئے پتہ نہیں اس سے کیا کہا۔ میں تو اتنا کچھ دیکھ کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ میرے سامنے پولیس چاچے کو لے کر جا رہی تھی۔ محلے کے کافی لوگ ہمارے گھر جمع تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا وہ لڑکی بچ گئی ہے تو کوئی کہہ رہا تھا مر گئی ہے۔ 2-3 دن بعد میرے بخار کا زور ٹوٹا تو پتہ چلا وہ لڑکی کوئی ہندو تھی جسے وہ شخص بلی دینے کے لیے اٹھا کر لایا تھا۔ وہ کالے علم کا ماہر تھا۔ خیر اس کا تو کوئی مذہب ہی نہیں بچا تھا۔ اپنی کالی طاقت کو بڑھانے کے لیے اس نے لڑکی کی جان لینا چاہی تھی، مگر قسمت سے وہ بچ گئی تھی۔ تب امی نے بتایا کہ ان کا بیٹا بھی اس شخص نے صرف اپنے کالے علم کی طاقت حاصل کرنے کے لیے ان کے پیٹ میں ہی مار دیا تھا۔ وہ درست کہتی تھیں کہ چاچا مجھے تحفے یوں ہی نہیں دیتا، ان پر جادو کیا ہوتا تھا تاکہ میں اس کا ساتھ دوں اور اس کی ڈھال بنوں۔ بہرحال جو ہوا تھا برا تھا، لیکن ایک کام اچھا ہوا تھا۔ میری وجہ سے کم اس شخص کو پولیس کے حوالے ضرور کر دیا گیا تھا۔